बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू मिलिट्री के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उर्दू मिलिट्री की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब कौन हैं, पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात क्या हैं और उनकी खिदमात का एतराफ़ क्यों नहीं किया जाता। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप उर्दू मिलिट्री के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातर के साथ आपको मौसूल होती रहे। 1971 में सानहा मशरक़ी पाकिस्तान की सूरत में जो ज़िल्लत पाकिस्तान को उठाना पड़ी उससे हर पाकिस्तानी का दिल ज़ख्म खोरदा था। भारत, रूस और अमेरिका की मिली बगत से पाकिस्तान का आधा हिस्सा ज़बरदस्ती अलहदा कर दिया गया और वहाँ मौजूद पाकिस्तानियों और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बहादुरों के साथ मकतीबानी और मोतसब बंगालियों ने जो बेईमाना सलूक किया उसका जिक्र ही दिलों को तड़पा देने के लिए काफ़ी है। 90,000 फ़ौजी और सिविलियन अफराद को 23 महीनों तक भारतीय कैद में इंसानियत सोज़ मज़ालिम सहने पड़े। बल्कि 16 दिसंबर 1971 को ढाका स्टेडियम में हथियार डालने की जो ज़िल्लत अमेज़ तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें पाकिस्तान के जनरल M.K. नियाज़ी ने अपना पिस्तौल भारतीय जर्नेल के सुपुर्द करके तमाम पाकिस्तानियों के चेहरे पर जो कालक लगाई थी उसकी स्याही आज तक हम अपने चेहरों पर महसूस करते हैं। उससे ये तासर उभरने लगा था कि हिंदू बरसगीर पाक व हिंद में अखंड भारत का जो ख्वाब देखता आया है अब उसकी ताबीर ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि इस वक्त मगरबी पाकिस्तान के लोग न सिर्फ अपने वतन की बका के हवाले से दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं बल्कि दिफा वतन की ज़िम्मेदार मसला अफवाज में भी तेज़ी से मायूसी फैल चुकी है। इस सूरत हाल ने जहाँ पाकिस्तान में रहने वालों को परेशान किया वहाँ वतन से दूर रहने वाले पाकिस्तानी भी खून के आंसू रोते रहे। इन लाखों पाकिस्तानियों में एक नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का भी था जो इस वक्त हॉलैंड में मुकीम थे। उन्होंने टेलीविज़न पर सकूत मशरक़ी पाकिस्तान की फ़िल्म देखी तो इस इल्मिया ने मादरे वतन से इनकी मोहब्बत और भी गहरी कर दी। उन्होंने इसी लम्हे अपनी तमाम तर तवानाइयाँ वतन अज़ीज़ के लिए वक्फ़ कर देने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन वक्त की रफ्तार पर उन्हें गिरफ्त हासिल न थी, इसलिए वो दियार गैर में ही रहने पर मजबूर थे। बल्कि 1972 और 73 में जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी कौम का मोराल गिर चुका है। इस सूरत हाल को देखते हुए वो एक ऐसा इक़दाम उठाना चाहते थे जिससे कौम में एक बार फिर ज़िंदा रहने और दुश्मन को नाकू चने चुबाने का अज़म पैदा हो सके। इसलिए जब भी दियार गैर में उनकी किसी पाकिस्तानी से मुलाकात होती तो अपना दिल चीर कर उसके सामने रख देते, लेकिन उनसे मिलने वाला हर पाकिस्तानी इन्हें यह कहकर मज़ीद खौफज़दा कर देता कि वतन वापसी की सूरत में इन्हें रोज़गार के हवाले से सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ख़ान को जो इज़्ज़त और माली मराद हॉलैंड में इन दोनों हासिल थीं पाकिस्तान में उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। 18 मई 1974 को भारत ने पहला एटमी धमाका करके ये साबित कर दिया कि बाकी मानदा पाकिस्तान की सालमियत अब इसके रहम व करम पर है। भारत की जानब से ये ऐसी पेशरफ्त थी कि मादरे वतन के मुस्तकबिल के बारे में सोचने वाला हर शख्स परेशान हो गया, बल्कि इस एटमी धमाके के बाद खित्ते की दफाई सूरत हाल यकसर बदल चुकी थी। इन हालात में मायूस होने के बजाय डॉक्टर ख़ान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बराह रास्त ख़त लिखा और बताया कि उन्होंने सिर्फ मेटलर्जी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल ही नहीं की बल्कि वो इस शोबा फ़िज़ियात के माहिर और लातादाद तहकीकी मज़ामीन की एक आलमी शोहरत याफ्ता किताब के मुसन्निफ़ भी हैं। इस ख़त में डॉक्टर ख़ान ने यह भी बताया कि वो यूरेनियम की अफजोदगी जैसे पेचीदा और मुश्किल तरीन काम में महारत रखते हैं और हॉलैंड में एक ऐसे ही मनसूबे से वाबस्ता है जिनका मकसद सेंट्रीफ्यूज सिस्टम के ज़रिए यूरेनियम की अफजोदगी है, क्योंकि इस तरीके से कम खर्च में एटमी तवानाई का हसूल मुमकिन है। इसी तरीके को बरोए कार लाते हुए पाकिस्तान में भी बहुत कम अरसे में एटमी क़ुव्वत हासिल की जा सकती है। खत पढ़ने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो डॉक्टर ख़ान की इल्मी और फ़नी महारत से बहुत मुतासर हुए। भुट्टो के जहन में एक ऐसा तूफ़ान सा बपा हो गया, उन्हें अपने ख्वाब की ताबीर नज़र आने लगी। उन्हें डॉक्टर ख़ान की एटमी प्लांट से वाबस्तगी और यूरेनियम की अफजोदगी में महारत से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने हॉलैंड में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर के ज़रिए डॉक्टर ख़ान को पैगाम भिजवाया कि वो जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ तो उनसे मुलाकात ज़रूर करें। दिसंबर 1974 में जब डॉक्टर ख़ान पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो उन्होंने भुट्टो से मुलाकात करके बताया कि रीप्रोसेसिंग प्लांट की ख़रीदारी मुकम्मल तौर पर एक खसारे का सौदा है, जबकि सेंट्रीफ्यूज प्लांट के ज़रिए पाकिस्तान बहुत जल्द एटमी ताकत बन सकता है। तो भुट्टो चौंक पड़े, लेकिन भुट्टो ये बात समझने से कासिर थे कि जो सेंट्रीफ्यूज प्लांट बरतानिया, जर्मनी और हॉलैंड के इश्तराक से 20 साल से ज़ायद अरसा में $2 खरब से 25,000 से ज़ायद साइंसदानों और इंजीनियरों ने कायम किया है
اسے پاکستان جیسا غریب اور پسماندہ ملک کیسے قائم کر سکتا ہے؟ لیکن ڈاکٹر خان بھٹو کا اعتماد حاصل کرنے اور انہیں یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ پاکستان میں یہ کارنامہ کوڑیوں کے مول 7 سال سے بھی کم مدت میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس پر بھٹو اتنے پرجوش تھے کہ انہوں نے ڈاکٹر خان کو فوری طور پر اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے کہہ دیا۔ جب ڈاکٹر خان نے بھٹو کو فون پر یہ اطلاع دی کہ انہوں نے وزیر اعظم کی پیشکش قبول کر لی ہے تو بھٹو خوشی سے چہک اٹھے اور انہوں نے میز پر مکہ مار کر کہا، "I will see ہندو bastard now"۔ ڈاکٹر خان ہالینڈ میں اس وقت پاکستانی کرنسی کے مطابق 30,000 روپے ماہانہ تنخواہ وصول کر رہے تھے، لیکن پاکستان میں ان کی تنخواہ صرف 3,000 روپے مقرر ہوئی۔ وطن دوستی اور وطن کے لیے ایثار کے نام پر انہوں نے اس پر بھی اکتفا کر لیا اور اپنے پیشہ ورانہ کام میں مصروف ہو گئے۔ راستے میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی ہوئی، لیکن وطن عزیز کی خدمت کا جذبہ ہر بار ان کی رکاوٹوں پر حاوی ہوتا رہا۔ 31 جولائی 1976 کو وزارت دفاع میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی براہ راست نگرانی میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کوہٹا کو مکمل اختیارات کے ساتھ خود مختار منصوبے کی حیثیت دے دی گئی، جس کے بعد ڈاکٹر خان نے ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ تمام تر مشکلات کے باوجود ڈاکٹر خان ایسے باصلاحیت افراد کو اپنی زیر نگرانی جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے جو واقعہ پاکستان کے لیے تن من دن قربان کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز راولپنڈی میں سینٹریفیوج بنانے کا کام جاری تھا۔ تجرباتی پلانٹ کی تفصیلات کے علاوہ کوہٹا پلانٹ کے تفصیلی نقشہ جات بھی ڈاکٹر خان اپنے ہاتھوں سے بنا رہے تھے۔ ڈاکٹر خان اور ان کے رفقا 18 سے 20 گھنٹے روزانہ کام کر رہے تھے۔ 1978 میں جب یورینیم افزودگی کا تجربہ کامیاب ہو گیا تو امریکہ سمیت بڑی طاقتوں نے پاکستان پر دباؤ بڑھا دیا کہ وہ اپنے اس ایٹمی پروگرام پر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ادارے کی نگرانی اور تحفظات کو تسلیم کر لے، مگر جنرل محمد ضیاء الحق نے امریکی دباؤ کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ امریکہ نے پاکستان کو فوجی تعلیم و تربیت کے معاہدے کے تحت جو امراض حاصل تھیں ان پر پابندی لگانے کے ساتھ $40 ملین کی اقتصادی امداد بھی روک دی۔ حسن اتفاق سے 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ بحیرہ عرب گرم پانی والے سمندر تک پہنچنے کے لیے اب سوویت یونین کے راستے میں صرف پاکستان ہی رکاوٹ تھا۔ یہ رکاوٹ سوویت یونین اپنی دفاعی برتری کی بدولت کسی بھی وقت دور کر سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنرل محمد ضیاء الحق کو مشکل کی اس گھڑی میں استقامت اور ہمت کی توفیق بخشی، جس کی بدولت وہ سوویت یونین کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، اور اس کے باوجود کہ امریکی مفادات کی حفاظت کے لیے امریکہ کو پاکستان کی اشد ضرورت تھی، پھر بھی پاکستان کا ایٹمی پروگرام امریکہ کو ہضم نہ ہو سکا اور اس کی جانب سے سازشوں اور دھمکیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ نیو یارک ٹائمز کی 11 اگست 1989 کی اشاعت میں یہ خبر شائع ہوئی، امریکی انتظامیہ نے پاکستان کے یورینیم انریچمنٹ پلانٹ کو تباہ کرنے کے لیے 3 متبادل صورتوں پر غور شروع کر دیا ہے، جن میں سے سبوتاژ کرنا یا کمانڈو ایکشن کے ذریعے اڑا دینا شامل ہے۔ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا کہ پاکستان میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے خالق ڈاکٹر خان کو بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان ٹائمز نے بھی امریکی دفتر خارجہ کے ایک افسر کے حوالے سے یہ خبر شائع کی کہ اگر بھارت 14 دن میں مشرقی پاکستان کو فتح کر کے بنگلہ دیش بنا سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں وہ کوٹا پروجیکٹ کو 14 منٹ میں تباہ نہ کر سکیں۔ حالانکہ عالمی طاقتیں تیزی سے پاکستان کے گرد سازشوں کا جال بن رہی تھیں، اس کے باوجود جنرل محمد ضیاء الحق نے حوصلہ نہ ہارا اور واضح الفاظ میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ہماری ہر قسم کی اقتصادی امداد روک دی ہے، مغربی ذرائع ابلاغ سے ہمارے خلاف انتہائی شر انگیز پروپیگنڈا مہم جاری ہے۔ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس کے باوجود ہم پرامن ایٹمی صلاحیت کو حاصل کرنے کی کوششیں ترک نہیں کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے دباؤ کی بنا پر ڈاکٹر خان پر ہالینڈ میں جعلی مقدمہ بھی قائم کیا گیا، لیکن خدا کے فضل و کرم سے ڈاکٹر خان پر چوری کا الزام ثابت نہ ہو سکا اور ڈاکٹر خان کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا۔ ڈاکٹر خان کو بری کرنا نہ صرف ان کے وقار کی علامت بن گیا بلکہ یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے پرامن ہونے کا اعتراف بھی تھا۔ ایٹم بم کے کولڈ ٹیسٹ 1983 میں کامیابی سے ہمکنار ہو چکے تھے، اب مرحلہ صرف عالمی ایٹمی دھماکوں کا منتظر تھا۔ ڈاکٹر خان نے ایٹمی میدان میں زبردست کامیابیوں کے بعد میزائل ٹیکنالوجی کی جانب توجہ مرکوز کی اور وطن عزیز کو غوری، حنزہ، شاہین اور غزنوی جیسے مہلک اور جدید ترین میزائلوں کا تحفہ بھی دیا، جس کی وجہ سے دفاعی میدان میں بھارت کا مقابلہ کرنے کی ہمت پاکستان کو حاصل ہوئی۔ 11 مئی 1998 کو جب بھارت نے پوکھران کے صحرا میں یک بعد دیگرے 5 ایٹمی دھماکے کر کے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن ایک بار پھر اپنے حق میں کر لیا تو دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی حکمرانوں کے رویے میں پہلے سے زیادہ سختی اور تلخی آ گئی۔ بھارتی وزیر اعظم
اٹل بہاری واجپئی نے واضح طور پر پاکستان کو آزاد کشمیر سے دستبردار ہونے کی وارننگ دے دی، کیونکہ اب بھارت دنیا کی چھٹی ایٹمی طاقت بن چکا تھا اور بڑی طاقتوں کی عشرباد اسے پہلے ہی حاصل تھی۔ پاکستان کے لیے یہ بھارتی رویہ ہرگز قابل قبول نہ تھا۔ بھارتی ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستانی عوام میں اضطراب اور بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ہر پلیٹ فارم پر بھارتی ایٹمی دھماکوں کا منہ توڑ جواب دینے کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ دوسری جانب امریکہ سمیت دنیا کی تمام سپر طاقتیں پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو صبر کی تلقین کرنے لگی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ دھمکی آمیز ہوتا گیا کہ اگر پاکستان جواباً ایٹمی دھماکے کرتا ہے تو اس کی تمام تر اقتصادی اور فوجی امداد بند کر دی جائے گی۔ تو یا دوسرے لفظوں میں عالمی امن کے ٹھیکیداروں نے پاکستان کو بھارتی حکمرانوں کے رحم و کرم پر ہی اکتفا کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان نازک ترین لمحات میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ایک بار پھر ایک ایسے دوراہے پر آ کھڑے ہوئے جس سے ایک راستہ بھارتی غلامی کی طرف جاتا تھا، جبکہ دوسرا معاشی تنگ دستی اور کھلے عام عالمی طاقتوں کی مخالفت کی طرف جاتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی لیڈر کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، پھر پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی ہی امریکہ کے ایما پر ہیں۔ ایک جانب یہودی اور بھارتی لابی عالمی سطح پر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں مسلسل پروپیگنڈا کر رہی تھیں، تو دوسری جانب ان عالمی طاقتوں کے سیٹلائٹ اور جدید ترین مواصلاتی نظام پاکستانی سرزمین کے چپے چپے کی اسکیننگ کر رہے تھے کہ اگر کہیں غیر معمولی سرگرمیاں نظر آئیں تو انہیں فوری طاقت سے ختم کر دیا جائے۔ گویا بین الاقوامی امن کے ٹھیکیدار بھارتی ایٹمی دھماکوں کی سنگینی کو فراموش کر کے اپنی تمام توجہ پاکستان کو ایٹمی دھماکے روکنے پر مرکوز کر چکے تھے۔ 19 مئی 1998 کو امریکی ٹیلی ویژن NBC نے امریکہ اور روس کے جاسوسی کرنے والے سیاروں سے لی گئی فلموں کی بنیاد پر ایک تفصیلی رپورٹ نشر کی، جس کے مطابق شام کے دھندلکے میں کئی ٹرکوں پر مشتمل ایک قافلہ چکلالہ ایئر بیس پر پہنچا، جہاں پر کئی F-16 جنگی جہاز اور مال بردار جہاز بھی کھڑے تھے۔ پائلٹ اپنے اپنے طیاروں کے کاکپٹ میں بالکل مستعد تھے، لڑاکا طیارے بموں اور میزائلوں سے لیس تھے۔ قافلے کو ایئر بیس پر پہنچتے ہی دھواں چھوڑنے والے گولے چلا کر پورے ایئرپورٹ کو دھوئیں سے بھر دیا گیا۔ دھوئیں کے غلاف یعنی کہ سموک سکرین کی بدولت یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ٹرکوں میں کیا سامان نکال کر مال بردار جہازوں میں لادا گیا۔ اس رپورٹ سے یہ بات بآسانی اخذ کی جا سکتی ہے کہ بھارت کے ساتھ ساتھ عالمی طاقتیں کس طرح پاکستانی سرزمین کے چپے چپے کو انتہائی طاقتور مواصلاتی سیٹلائٹ نظام کی بدولت دیکھ رہی تھیں۔ شاید ایسا کرنے والے یہ بھول گئے تھے کہ خدائے بزرگ و برتر جب کسی قوم کو سرفراز کرنا چاہتا ہے تو تمام تر دنیاوی اور سائنسی ترقی دری کی دری رہ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی چاہنے والے لوگ آنکھوں میں دھول جھونک کر منزل مقصود پر پہنچ جایا کرتے ہیں۔ دوسری جانب 11 مئی 1998 کو بھارتی ایٹمی دھماکوں کی خبر ملتے ہی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے حکم پر پاکستانی سائنسدانوں کی ٹیم ڈاکٹر سمر مبارک مند کی سربراہی میں چاغی کے مطلوبہ مقام پر پہنچ چکی تھی۔ سائنسدانوں کی اس مختصر ٹیم میں خلیل قریشی، طارق سلیجہ، غلام نبی، منصور بیگ، چودھری اقبال اور غلام اکبر شامل تھے۔ 76 ریسٹ ہاؤس میں عظیم ماہر ارضیات محمد حسین چغتائی کی قیادت میں ماہرین ارضیات پہلے سے ہی وہاں مقیم تھے، جنہوں نے نہ صرف ایٹمی دھماکوں کے لیے طویل ترین سرنگیں جاں فشانی کے بعد تیار کی تھیں، بلکہ ان سرنگوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کا فریضہ بھی انہی کے سپرد تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت 53 درجے سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا تھا۔ ان حالات میں سنگلاہ چٹانوں کو تراش کر 1 کلومیٹر سے زیادہ لمبی سرنگ بنانا اور پہاڑ کے قلب میں پہنچانا انتہائی مشکل کام تھا۔ اس مشکل کام کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے تھے جنہوں نے پاکستانی قوم کی سربلندی اور آبرو کے لیے ایک کارنامہ سر انجام دیا۔ انتہائی نامساعد حالات میں 4 سال تک اس اہم اور مشکل ترین منصوبے پر کام جاری رہا۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند کی سربراہی میں آنے والی سائنسدانوں کی ٹیم نے سرنگ کے اندر اور باہر ضروری آلات اور کیمروں کی تنصیب کا کام شروع کر دیا۔ دھماکوں کی شدت اور تابکاری کے اثرات نوٹ کرنے والے آلات بھی نصب کر دیے گئے۔ تمام کیمروں کا براہ راست تعلق کئی کلومیٹر دور کنٹرول روم سے تھا۔ ایٹم بم رکھنے کے بعد سرنگ کے دہانے کو پلگ یعنی بند کر دیا گیا اور ہائی کمان کو اس کی اطلاع دے دی گئی۔ اس مرحلے پر متعلقین کا اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہونا قدرتی امر تھا۔ اول تو ایٹمی دھماکے کرنے کا پہلا تجربہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ دوم اس تجربے کی کامیابی اور ناکامی نہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان سمیت پاکستانی سائنسدانوں، پاکستانی حکمرانوں اور ساری پاکستانی قوم کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ ایک لمحہ ناکامی کا احساس بھی بھارتی جارحیت کے یقین کو تقویت دینے میں بدلنے کے لیے کافی تھا۔
پاکستان نے قوموں کی تاریخ میں اگر آزاد و خود مختار ملک کی حیثیت سے زندہ رہنا تھا تو اسے بھارتی ایٹمی دھماکوں کا ہر حال میں جواب دینا تھا۔ اسی دوران حکومت پاکستان کو مصدقہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ اسرائیل کے 6 جیٹ فائٹر طیارے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے ایک فضائی اڈے پر تیار کھڑے ہیں۔ یہ طیارے فضا سے زمین تک مار کرنے والے خطرناک میزائلوں سے لیس ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو ٹیلی فون کیا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ اگر پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو حملہ کرنے کی کوششیں کی گئیں تو بھارت کو ایسا جواب دیا جائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کرتا ہوگا۔ پاکستان نے ایسے ہی پیغامات امریکہ اور سلامتی کونسل کے دوسرے کئی رکن ممالک کو بھی پہنچا دیے۔ میاں محمد نواز شریف کی بروقت جرات مندی کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات محفوظ رہیں۔ 28 مئی کا سورج پاکستانی قوم کی بے پناہ امیدوں کو لیے طلوع ہوا تو ہوا کا رخ اب بھی سازگار نہ تھا۔ دوپہر 11 بجے ہوا کا رخ موافق ہونے پر ہائی کمان کو اطلاع کر دی گئی کہ اب فضا دھماکے کے لیے بالکل سازگار ہے۔ اسی اثناء میں ایٹم بم کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی اپنے رفقا کے ساتھ راسے کو کنٹرول روم پہنچ چکے تھے اور سارے آپریشن کی براہ راست نگرانی کر رہے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی جانب سے دھماکوں کے لیے گرین سگنل ملتے ہی کنٹرول روم میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ وہاں موجود سبھی کی نبضیں تیز ہو گئیں، سانسیں رکنے لگیں۔ سپہر 3 بجے میاں محمد نواز شریف نے وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے کنٹرول روم میں موجود تمام سائنسدانوں سے براہ راست خطاب کیا اور ان کی ہمت افزائی فرماتے ہوئے ان کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم کے بعد آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے بھی مختصر تقریر کی اور راسے کو کنٹرول روم میں پاکستانی سائنسدانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سمر مبارک مند نے جو پاکستانی سائنسدانوں کی ٹیم کے انچارج تھے ایٹمی دھماکوں کے لیے بٹن دبانے کا فریضہ انجام دیا۔ بٹن دبانے کے بعد 31 سیکنڈ تک جب پہاڑ کو کچھ نہ ہوا تو سب کے دل بیٹھ گئے، لیکن اگلے 4 سیکنڈ کے بعد زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ راس کوہ پہاڑ ایک خوفناک زلزلے سے لرز اٹھا۔ یہ ایک ہیبت ناک گرج تھی، دل ہلا دینے والا زلزلہ تھا۔ ایٹم کی قوتوں کا سویا ہوا جن ایک خوفناک چنگاڑ کے ساتھ بیدار ہو چکا تھا، جن کی قوت 4 کروڑ کلو گرام بارود کے برابر تھی۔ اس سنگلاہ پہاڑ کو تراشنے اور سرنگ بنانے کے لیے جدید ترین مشینوں اور ہتھیاروں سے لیس ماہرین کو 4 سال تک سخت مشقت کرنا پڑی۔ وہ ایٹم کی طاقت سے پگھلے ہوئے موم کی طرح ہو گیا۔ اس پہاڑ کی چوٹی کئی میٹرز بلند ہو کر رنگ تبدیل کرنے لگی، پہلے سرخ، پھر نارنجی اور پھر پہاڑ سفید ہو گیا۔ آخر چند لمحوں بعد جب ایٹمی دھماکے کا زور ٹوٹا تو درجہ حرارت کروڑوں سے گر کر ہزاروں کی سطح پر آ گیا۔ ٹوٹی پھوٹی چٹانیں جو دھماکے کی بے پناہ قوتوں کے زیر اثر اپنی جگہ سے بلند ہو گئی تھیں، ایک ہیبت ناک شور کے ساتھ نیچے بیٹھنا شروع ہو گئیں۔ صدیوں سے آسمان کی بلندی کو چھونے والا یہ مغرور اور خشک پہاڑ نڈھال ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ دھماکے سے پیدا ہونے والے ارتعاش کے اثرات اب پہاڑ سے باہر نکل کر زمین کے اندر ہی اندر تیزی سے کرۂ ارض کی سطح پر پھیلتے جا رہے تھے۔ یہ اثرات جہاں سے بھی گزرتے چاغی کے راستے کو پہاڑوں پر گزرنے والی داستان سناتے جاتے۔ یوں ہی یہ اثرات دنیا بھر میں نصب ارتعاش پیما حالات پر نظر آئے تو ہمارے دشمنوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی اور دنیا کی 8 بڑی طاقتوں کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سانحہ مشرقی پاکستان کے وقت وطن عزیز کو بھارتی یلغار سے محفوظ بنانے کے لیے جو عزم کیا تھا، یہ کے بعد دیگر 6 کامیاب ایٹمی دھماکوں کی بدولت اس عزم کو عملی صورت مل چکی تھی۔ اسی لمحے نہ صرف ہر پاکستانی فخر سے سر بلند کر رہا تھا، بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے تمام مسلمان اپنے اس عظیم سائنسدان کے کارنامے پر ہدیہ تبرک پیش کر رہے تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قیام پاکستان کے وقت جب سارے ہندوستان میں مسلمان بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو ہندو بے دردی سے قتل کرتے اور ان کی بے حرمتی کرتے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا دل خون کے آنسو روتا۔ حالانکہ اس وقت آپ ابھی کم سن تھے، لیکن وہ ایک حریت پسند مجاہد بن کر اپنی مسلمان ماؤں کا بیٹا، بہنوں کا بھائی اور بیٹیوں کا باپ بن کر غلیظ ہندوؤں اور سکھوں کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن آپ کے والد نے یہ کہہ کر آپ کو دنگا فساد سے روک دیا کہ پہلے خاموشی سے تعلیم حاصل کرو، پھر اپنی قوم کو ملنے والے زخموں کا بدلہ چکاؤ۔ قوم بہت کمزور ہو چکی ہے، اسے تم اپنے علم کے ذریعے مضبوط بنانا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے علم، ہنر، فنی مہارت اور گراں قدر تجربے کی بدولت پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنا کر اپنے والد کے سونپے ہوئے مشن کو حقیقت کا روپ دے کر یہ بات ثابت کر دی
کہ ظلم کے خلاف جہاد صرف تلوار سے ہی نہیں ہوتا بلکہ علم اس سے بھی بڑا ہتھیار ہے۔ آنے والی نسلیں نہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو تحسین کی نظروں سے دیکھیں گی بلکہ ڈاکٹر سمر مبارک مند، ڈاکٹر احسان مبارک، ڈاکٹر اشفاق احمد خان، بریگیڈیئر سرفراز علی، بریگیڈیئر زاہد علی اکبر، ذوالفقار علی بھٹو، جنرل محمد ضیاء الحق، غلام اسحاق خان، جنرل جہانگیر کرامت اور میاں محمد نواز شریف کی معاونت اور تحفظاتی کردار کو کبھی فراموش نہیں کر سکیں گی۔ سب سے افسوسناک بات تو یہ ہے کہ جس عظیم ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس لیے قربان کر دیا کہ بھارت کے سامنے تھر تھر کانپنے والے اپنے وطن کو تا قیامت استحکام بخشا جائے، لیکن اسی وقت کے نام نہاد حکمران نے پہلے 2004 میں الزام لگا کر قید تنہائی میں مقید کر رکھا کہ انہوں نے ایٹمی راز دوسرے ملکوں کو فروخت کیے تھے، اور اس کا زبردستی اعتراف بھی کروا لیا۔ کئی سال اپنے ہی گھر میں نظر بند رہے۔ ہر پاکستانی کی بے حسی پر رونا آتا ہے جس نے ان کی رہائی کے لیے قومی سطح پر کوئی تحریک شروع نہیں کی۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو رہائی تو مل چکی اور کسی حد تک آزادی کی نعمت سے آشنا بھی ہو چکے ہیں، لیکن پاکستانی قوم نے نہ صرف ان کی سیاسی جماعت کو پذیرائی بخشی اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کو اتنی توفیق ہوئی کہ قومی ہیرو کے شایان شان اعزاز تصور کر کے انہیں صدر پاکستان کے منصب کے لیے منتخب کر سکیں۔ نواز شریف جو ڈاکٹر خان کے سب سے بڑے چاہنے والے مانے جاتے ہیں، انہوں نے مصلحتوں کا شکار ہو کر ممنون حسین جیسے غیر معروف شخص کو صدر بنا دیا، اور 5 سال ایوان صدر میں گزارنے کے بعد اب وہ ایک بار پھر گمنامی کی زندگی گزارنے کے لیے کراچی رخصت ہو چکے ہیں۔ عمران خان جو خود بھی قومی ہیرو ہیں، انہیں بھی صدارتی انتخاب کے موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان یاد نہیں آئے، اور انہوں نے بھی اپنے وفادار ساتھی کو صدر مملکت کے عہدے کے لیے نہ صرف منتخب کر لیا بلکہ جوڑ توڑ کر کے کامیاب بھی کروا دیا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہی انسان کی قدر کرتے ہیں، بلکہ مرنے کے بعد ہی کسی شخص کو قومی ہیرو کے درجے پر فائز کر کے اس کی خدمات کا ہر جگہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خوش رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم۔